बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों तो मित्रों, इमरान खान पर कातिलाना हमला, सहूलतकार मुकदमे, गिरफ्तारियां, सब कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों? इस पर बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का बारूद किसने तैयार किया और कहाँ ये तैयार हुआ। इस पे आज हम तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ, और साथ साथ लंदन पुलिस भी इन एक्शन, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ भी फंसने वाले हैं। कैसे, क्या हुआ, लंदन पुलिस एक्शन क्यों आई, अब देखते हैं, आपको बताता हूँ। लॉन्ग मार्च का आखिरकार फिर इमरान खान ने ऐलान कर दिया। इमरान खान ने ऐलान किया, लेकिन ये लॉन्ग मार्च, जिसको आज़ादी मार्च कहते हैं, उसका रूट तब्दील क्यों किया गया है, इस पे बात करते हैं। और साथ साथ आज आज़म सवाती दीगर सेनेटर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर धरना देने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को है, वो इंसाफ देंगे। इस पर भी बात करते हैं। और आज इस पे भी बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन, जो शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस जुडिशल कमीशन का ऐलान किया था और उसका सरबराह एक रिटायर्ड जज साहब को बनाया था, जिस पे उंगलियां भी उठ रही थी और इतराज़ात भी उठ रहे थे, उन्होंने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। क्यों? इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले इसी से बात करते हैं। बताया जाता है कि रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल शकूर ने ये कहकर माजरत कर ली जुडिशल कमीशन की सरबराही से कि एक तो इस पे अरशद शरीफ की वालदा ने इस कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया है, इसलिए मैं अब इसकी सरबराही नहीं करूँगा। दूसरी बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा इस कमीशन का एक मेंबर वो है जिसको हुकूमत ने पहले ही एक कमीशन में बना करके उसे कीनिया भिजवा दिया है। ये आइन और कानून के क्योंकि ख़िलाफ़ है, उस मेंबर को इस कमीशन में नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये सारे मामलात को देखते हुए अब मैं इस कमीशन की सरबराही से माजरत चाहता हूँ। अब इसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या हाल निकालते हैं, कोई नया कमीशन बनता है या टाइम फिश, मामलात ख़त्म, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, या ये होगा। इस पर भी बात होगी और यकीनन होगी। वक्त के साथ साथ ये मामलात सामने आएंगे, क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा ने तो अब बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिख दिया है कि मुझे इंसाफ चाहिए। पहले उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा और वज़ीर आज़म को लिखा, अब उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख दिया। उन्होंने कहा मुझे ये कमिश्नरों पे एतमाद नहीं है, वहीं उन्होंने कहा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं शहीद अरशद शरीफ की वालदा हूँ और मेरे कुछ लोगों पर जो हैं शुबहात हैं, ख़दशात हैं, उनको दूर किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब आगे जाके क्या मामलात होते हैं, क्या नहीं होता है, उस पर भी हम बात करते हैं। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, आज़ादी मार्च, जिसको लॉन्ग मार्च लोग कहते हैं, उसके हवाले से जो है वो एक अहम ख़बर तो यही है कि उसका रूट तब्दील कर लिया गया। इमरान खान ने कल एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि प्रेस को ये जो आज़ादी मार्च है, मंगल यानी कल के दिन से अपने टाइम के मुताबिक मुकर्रर टाइम, जिस तरह उनके मौजूदगी में पहले से ही चलता था, उसके टाइम में ही ये रवाना होगा अपनी मंजिल की तरफ। और इसको इस्लामाबाद पहुंचने में, यानी रावलपिंडी पहुंचने तक 10 से 14 दिन लगेंगे। और साथ साथ इमरान ने यह भी बता दिया कि वज़ीराबाद, जहाँ पर उन पर फायरिंग की गई, कातिलाना हमला हुआ, वहीं से इस आज़ादी मार्च का आगाज़ होगा। और वाइस चेयरमैन PTI के शाह महमूद कुरैशी इसको लीड करेंगे और वो रोज़ाना मार्च से कबल
ویڈیو لنک کے ذریعے لوگوں سے خطاب کریں گے اپنی رہائش گاہ پر۔ سجنوں تو متروں، آپ کے علم میں ہے کہ ان کو ڈاکٹروں نے ابھی اپنے پاؤں پر وزن ڈالنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے انہوں نے یہ ایسا کیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی جب پہنچیں گے پھر لیڈ وہ خود کریں گے، یعنی 10-14 دنوں کے بعد جب یہ راولپنڈی میں لوگ پہنچ جائیں گے پھر اس کی وہ جو ہے لیڈ وہ کریں گے۔ اب روٹ تبدیلی، شاہ محمود قریشی بھی یہی کہتے ہیں کہ روٹ تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ وزیر آباد سے سیدھا گجرات نہیں جائے گا، اب کہتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ جائے گا۔ پہلے سیالکوٹ جائے گا، جو سب سے پہلے جو روٹ بنایا گیا تھا اس روٹ کو بحال کر دیا گیا، اب وہ سیالکوٹ جائے گا، اس کے بعد یہ پھر اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا راولپنڈی جائے گا۔ اب اس کی 2 وجوہات ہیں سجنوں تو متروں جو مجھے سمجھ آئی، اس میں ایک تو یہ کہ عمران خان کو ابھی 2-3 ہفتے چاہیے ہیں آرام کرنے کے حوالے سے، ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ راستے میں ہی گزارا جائے، اور اس میں جب وہ یہ راولپنڈی کے قریب پہنچے سارے قافلے اور پاکستان بھر سے قافلے جب آئیں، جس کو وہ بقول وہ خود کہتے ہیں کہ لاکھوں افراد ہوں گے، اب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کی بات ہے، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کیونکہ شاہ محمود قریشی اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، اب لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے نا جی، کتنے لوگ ہوں گے شاہ محمود قریشی کی لیڈ جہاں وہ قیادت کر رہے ہوں گے تو لانگ مارچ میں کتنے ہوں گے۔ لیکن سجنوں تو متروں میں اکثر ایسے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اب معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں، اب بندے 10 ہوں 20 ہوں لاکھ ہوں 1000 ہوں یہ میٹر نہیں کرتے، معاملات بہت دور تک چلے گئے۔ 10 بندے بھی نکل آئے، لانگ مارچ تو ہے، ہاں جی آپ کو یاد ہے بلاول کے لانگ مارچ میں کتنے لوگ تھے مریم کے کتنے تھے، مولانا فضل الرحمان، یہ اب میٹر نہیں کرتا۔ اب کیسے میٹر نہیں کرتا، اس پہ ہم اگلے لاگ میں جو اپنے وی لاگ ہے اس پہ اس کو تفصیل سے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ کیوں کیسے۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے جس پہ میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان پر قتل کرنے کیا بارود کہاں تیار ہوا۔ یہ سیاسی بارود پاکستان کے پرامن ماحول میں، پاکستان کی پرامن سیاست میں یہ تشدد اور یہ جو فساد اور فتنہ اور یہ سارے معاملات کا بارود کہاں تیار ہوا، کس نے تیار کیا، یہ میں یاد کرواتا جاؤں آپ کو۔ معاملات سیاسی انداز سے آگے چل رہے تھے، مقدمے بھی ہوتے تھے، گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی، 2-3 طرف سے ہو رہی تھی، پنجاب حکومت بھی ایکٹیو تھی اور وفاق بھی ایکٹیو تھی، سیاستدانوں کے خلاف مقدمے ہوتے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ مذہبی کارڈ کھیلنے کا معاملہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے شروع ہوا، آنن فانن عمران خان پر مذہب کا استعمال، اور وہ جملے جو کم از کم میرے جیسا ایک عام سا بندہ جو ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس طرح کی پریس کانفرنسیں ہوئیں، لوگ حیران ہوئے کہ آخر یہ مذہب کارڈ اچانک مسلم لیگ نوٹ کھیلنے کیوں جا رہی ہے۔ پھر مریم نواز کے بعد حنا بٹ MP جوید لطیف اور پتہ نہیں کون کون کس نے پریس کانفرنسیں کی، اور معاملات اس طرف چلے گئے، لگنے لگا کہ اب عمران خان پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرز سے قاتلانہ حملہ ہوا کہ ہوا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ان معاملات سے بھری پڑی ہے۔ سلمان تسیر کا قتل ابھی چند سالوں کی بات ہے، سلمان تسیر کا قتل مذہبی جنونی، ممتاز قادری آپ کو یاد ہے نا، ان کے ہی گن مین، انہوں نے سلمان تسیر کو جو گورنر تھے مار دیا۔ پھر ممتاز قادری کے ساتھ لوگوں نے جس طرح محبت کی، ایک قاتل کی بظاہر انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن ان کے چاہنے والوں نے جتنی پرزائی کی، ان کا مزار بنا، پھر مزار ہی نہ بنا بلکہ ان کی لاش پر ایک سیاسی اور مذہبی جماعت بھی بن گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور جب مریم نواز اور جوید لطیف نے اس طرح کی پریس کانفرنسیں کی تو پاکستان کے پرامن شہریوں نے اس پہ تشویش ظاہر کی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس معاملے پہ جوابی بات بھی کی تھی،
کہ یہ سیاست میں اس طرح کے معاملات کو نہیں آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے، بلکہ اتحادی جماعت جو اتحاد ہے یہ حکومت کا، ان کے اپنے بعض لوگوں نے اس پہ شدید اعتراض بھی اٹھائے تھے کہ یہ معاملہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ بضد رہے۔ کیوں؟ یہ سیاست میں یہ بارود کیوں کر تیار کیا جا رہا تھا؟ سجنوں تو متروں، یہ بات ہم پھر بھی یہ وقتاً وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ جڑی معاملات، ارشد شریف کا قتل ہوا، اعظم سواتی کا معاملہ، اب عمران خان پر حملہ اور حملہ آور کا گرفتار ہونا، پکڑے جانا، مشکوک بن گیا سارا معاملہ۔ تو کتنی گولیاں چلائیں، کہاں سے چلی، کون کون تھا، کون کون نہیں تھا، لیکن حکومت نے اپنے اسی پرانے بیانیے کو ہی اس حملہ آور کے منہ میں ڈال دیا، اور اس پہ ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی پورے پاکستان کے اندر کہ جنونی مار دیا، جبکہ حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ جنونی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی لوگ ہیں۔ سہولت کار کون کون ہے یہ بھی میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سہولت کار کون کون ہیں، کون کون بے نقاب ہو رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہم اس بارود کی تیاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک پہلو میں نے آپ کو بتا دیا، اب دوسرا پہلو، پاکستان کے اندر اس قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج ہو نہ ہو، FIR درج ہو یا نہ ہو، دیار غیر میں لندن پولیس ان ایکشن ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کے رہنے والے جو آج کل وہاں پر مقیم ہیں، اوورسیز پاکستانی جن کو ہم کہتے ہیں، عرف عام میں ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی، اب کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے لندن میں پولیس کو ایک درخواست دی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کو قتل کرنے میں سہولت کاری میاں نواز شریف اور مریم نواز نے کی ہے۔ درخواست میں مریم نواز کی تقاریر، نواز شریف کے ٹویٹس، ان کے بیانات اور مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ جڑے لوگوں کا حوالہ اس درخواست کے اندر موجود ہے۔ اور درخواست میں کہا گیا ہے عمران خان کے قتل کے ذمہ داران سہولت کار مریم نواز اور نواز شریف۔ اب لندن پولیس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم تو درخواست ہی نہیں لیتے، ہم تو اس پہ کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے نا، FIR نہیں درج ہوگی جی، دباؤ ہے، کس کا دباؤ ہے کس کا دباؤ نہیں ہے یہ الگ معاملہ ہے۔ لندن پولیس نے درخواست نہ صرف وصول کی بلکہ اس پہ CR نمبر بھی درج کر دیا، CR نمبر درج کر دیا، یعنی کرائم ریفرنس نمبر دائر۔ اس پہ سجنوں تو متروں مریم نواز اور نواز شریف اس پہ پھنس گئے۔ کیسے؟ اگر تو وہ بے گناہ ہوئے، وہ سہولت کار نہ ہوئے، درخواست میں ثابت نہ ہوا، تو پھر تو ستہ ہی حیراں ہیں جی، پھر تو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ستہ حیراں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی انہوں نے اکسایا بھی، یہ سہولت کار بھی ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تو نہیں ہے، تو لندن ہے۔ لندن میں قانون کی بہرحال بالادستی تو ہے، وہاں شخصیات نہیں ہیں، وہاں قانون بالادست ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس CR کے بعد لندن پولیس ان کو نوٹس جاری کرے گی، مریم بھی آئے گی اور نواز شریف بھی آئے گا، اپنا بیان دیں گے۔ اب درخواست جنہوں نے دی ہے وہ مدعی وہ بھی آئیں گے، وہ بھی درخواستیں دیں گے، اپنے بیانات دیں گے۔ اس کے بعد لندن پولیس طے کرے گی کہ اس میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا۔ سجنوں تے متروں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، لندن پولیس ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ جیسے جیسے سامنے چیزیں آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔